आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरतुल नबी की सीरीज़ के इस पार्ट में आज हम आपको लिए चलेंगे इस दौर में जब खाना काबा की दोबारा तामीर की गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अपने किरदार से पूरी इंसानियत के लिए अदल, हिकमत और वहदत की एक अजीम मिसाल कायम की। ये तमाम वाक़यात जो आज की इस वीडियो में पेश करने जा रही हूँ, ये तबक़ात इब्न साद वॉल्यूम नंबर 1 सफ़ा नंबर 162, दलाइल नबुव्वा वॉल्यूम नंबर 2 सफ़ा नंबर 320, अलबदाइया व नहाया अस इब्न कसीर वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 8 सफ़ा नंबर 184 से 186 से लिए गए हैं। तो चलते हैं ये जानने के लिए कि अहले कुरैश ने क्यों खाना काबा को रिकन्स्ट्रक्ट किया। खाना काबा की दीवारें बहुत ख़राब और ख़स्ता हो चुकी थीं। दीवारों में न सिर्फ दरारें थीं बल्कि दीवारों में होल हो चुके थे। जानवर, बकरियां वगैरह इन दीवारों के होल से आसानी से अंदर बाहर आ जा सकते थे। दीवारों की इन खस्ता हाली को अहले कुरैश ने कपड़ों से कवर कर रखा था। इसकी एक बड़ी वजह बार बार सैलाब का आना और सेकंडली बुतों की शिफ्टिंग भी था। हर साल हज के दिनों में पूरे अरब से लोग मक्का आते और बुतों की ख़रीदारी करते थे। कुछ नए बुत खाना काबा में रख दिए जाते और कुछ पुराने बुतों को वहाँ से हटा दिया जाता था। उमरुल हज़ली इब्न अब्बास उमर बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, मक्का में कई बार सैलाब आया, यहाँ तक कि खाना काबा तक भी पहुँच गया, जिसकी वजह से खाना काबा की दीवारों में दराज और शगाफ भी इसमें नज़र आने लगे। दीवारें इतनी छोटी थी कि बकरी के बच्चे इस पर कूद जाते थे, कपड़े डाल दिए जाते थे और फिर कपड़े लटकाए जाते थे। दीवारें इतनी कमज़ोर हो चुकी थीं कि बकरी के बच्चों के कूदने या सींग मारने से भी दीवार से पत्थर निकलकर बाहर आ गिरते। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल की थी। खाना काबा की तामीर की वजूहात में से एक वजह ये भी थी कि एक दिन लोगों ने खाना काबा के फ़रज से पानी निकलते देखा। वो बड़े हैरान हुए। अहले कुरैश के सरदारों ने मशवरा किया, हमें ज़मीन खोद कर देखना चाहिए कि फ़र्श के नीचे क्या प्रॉब्लम है जो पानी बाहर आ रहा है। लिहाजा उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। अभी खुदाई बहुत गहरी ना हुई थी कि मालूम हुआ यहाँ सुरंगें खोदी जा रही हैं। खाना काबा के फ़र्श में बहुत कीमती ख़जाना दफन था। जो भी लोग खाना काबा पर चढ़ावे चढ़ाते थे, सोने चांदी के बर्तन, हीरे जवाहरात, उन्हें फ़र्श की तह में मौजूद एक कुएं में दफन कर दिया जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 2 सोने के हिरन भी वहाँ रखे हुए थे जो चोरी हो चुके थे। जब इन सुरंगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि एक वतीक नाम का ग़ुलाम है जो इस ख़जाने को चोरी करना चाहता था और इस ख़जाने को चोरी करने की गरज से ही सुरंगें खोदी जा रही थीं और वो और उसके साथी ख़जाने का कुछ हिस्सा चोरी करने में कामयाब भी हो गए थे। चोर को पकड़ लिया गया और उसके दोनों हाथ काट दिए गए, मगर उसने अपने गैंग और साथियों के नाम नहीं बताए। एक और वाक़या भी पेश आया। एक औरत खाना काबा को बाखूर खुशबू की धुनी दे रही थी। उसके बाखूर की एक चिंगारी उठी और खाना काबा के ग़िलाफ़ पर जा पड़ी और खाना काबा का ग़िलाफ़ जल गया। तो अहले कुरैश ने फ़ैसला किया, अब हमें खाना काबा को दोबारा तामीर करना होगा। यूँ दोबारा खाना काबा की तामीर का फ़ैसला फ़ाइनल हो गया। इस ज़माने में रूम के मुल्क से एक समंदरी जहाज़ आया था। समंदर में जब वो जद्दा के जनूबी साहल बामकाम शीबा में पहुंचा तो समंदर में मौजूद किसी चट्टान के साथ टकराने की वजह से पाश पाश हो गया। मक्का के नौजवान बतौर एडवेंचर जहाज़ देखने के लिए गए। उन्होंने देखा वहाँ बड़ी बड़ी लकड़ियों के तख्ते हैं। वो नौजवान सवारी पर बैठकर वहाँ गए और उन लकड़ियों के तख्ते पकड़कर ले आए। मक्का में एक रूमी कारपेंटर रहता था जिसको बलकूम तरखान कहते थे। जब उसने जहाज़ की लकड़ी को देखा तो कहने लगा, ये बेहतरीन और उम्दा लकड़ी है, क्यों ना इस मजबूत और पायदार लकड़ी से खाना काबा की दीवारें बनाई जाएं। बलकूम कारपेंटर के इस मशवरे पर अहले कुरैश ने गौर व फिक्र किया और सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि खाना काबा को तामीर किया जाए। मूसा बिन उकबा कहते हैं कि कुरैश को काबे की तामीर पर इस बात ने भी उकसाया था कि सैलाब इसके ऊपर से आता था और उनके ऊपर से जो उन्होंने बंद बनाए हुए थे, सैलाब ने उनको नुकसान पहुँचाया था। उन लोगों को ख़तरा हुआ कि कहीं पानी काबे के अंदर ना दाखिल हो जाए,
وہاں مکہ سے ایک ملی نام کا آدمی رہتا تھا۔ اس نے کعبہ کی خوشبو چوری کی تھی، لہٰذا ان لوگوں نے چاہا کہ اس کی دیواریں مضبوط کر دیں اور اس کا دروازہ اونچا کر دیں تاکہ اس کے اندر صرف وہی لوگ داخل ہو سکیں جس کو وہ چاہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس مقصد کے لیے خرچے کا انتظام بھی کیا اور کام کرنے والے کاریگروں کا بھی۔ انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر پر صرف وہی رقم خرچ کریں گے جو حلال ذرائع سے حاصل ہوگی۔ لوٹ مار، ڈاکے یا جوے سے حاصل ہونے والی رقم سے خانہ کعبہ کی تعمیر نہ کریں گے، بلکہ جائز طریقے سے حاصل کردہ تجارت یا دیگر جائز ذرائع سے جو مال حاصل ہوگا صرف وہی خانہ کعبہ کی تعمیر میں لگایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے خواتین نے اپنے زیورات، سونا چاندی بھی پیش کیے اور لوگوں نے ڈونیشن بھی دی۔ اس کے بعد انہوں نے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا، لہٰذا وہ ڈر رہے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کو اس ارادے سے روک دے۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس کی تعمیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی، اور عام الفیل کے سال، جس سال نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، ابرہہ نے اپنی فوج کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی مخلوق پرندوں کے ذریعے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ ابرہہ اور اس کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے یعنی گرانے سے ڈر رہے تھے، لیکن دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کے لیے پہلی عمارت کو گرانا بھی ضروری تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد ولید بن مغیرہ ابن مخزومی نے ہمت کی اور کدال اٹھا کر نعرہ لگایا، ہم کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ آج ہم کچھ پتھر گرانے کے بعد انتظار کریں گے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آفت آئی تو ہم تعمیر کا کام نہیں کریں گے۔ اگر حالات معمول کے مطابق رہے تو ہم دیواریں گرا کر دوبارہ تعمیر کریں گے۔ ولید نے ہمت کر کے کدال کی مدد سے دیوار کے چند پتھر گرا دیے اور اب ساری قوم انتظار کر رہی تھی اللہ کے حکم کا۔ ساری رات گزر گئی مگر ہر طرف امن و امان رہا۔ ولید بھی محفوظ رہا اور مکہ کا ہر گھر بھی۔ پھر اہل قریش کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی ہے۔ قریش کے تمام نوجوان خانہ کعبہ کو گرانے کے کام میں لگ گئے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں گرا چکے تو خانہ کعبہ کی بیس میں ایک حیران کن منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں گہرے سبز رنگ کے زمرد جیسے بڑے بڑے پتھر جڑے ہوئے تھے۔ وہ ڈارک گرین چمکتے ہوئے پتھر انتہائی خوبصورت تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ غالباً یہ وہ پتھر تھے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ ان پتھروں کی بے مثال خوبصورتی کو دیکھ کر قریش بے حس و حرکت ساکن کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر ان کو دیکھتے رہے، پھر ایک شخص اٹھا اور اس نے پتھروں کو اکھیڑنے کے لیے اپنی کدال اٹھائی۔ جو ہی کدال نے پتھروں کو ٹچ کیا تو اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، جیسے زلزلے سے بلند و بالا عمارات گرنے کی آواز آتی ہو یا پھر بجلی گرجنے کی۔ انہوں نے کام کو سٹاپ کر دیا اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بس یہیں تک تھا، آگے کدال چلانا یا کسی چیز کو چھیڑنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ ان گرین پتھروں پر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی جو سیرت کی تمام کتابوں میں ملتی ہے۔ یہ تحریر عربی زبان میں نہ تھی۔ اہل قریش اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر تھے، لہٰذا یہ تجسس ہر ایک میں بڑھتا جا رہا تھا کہ آخر یہ کیا پیغام ہے جو ان پتھروں پر لکھا ہے۔ سب جاننا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے مدینہ سے ایک یہودی عالم کو بلایا اور اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ اس تحریر کا ترجمہ عربی زبان میں کرے۔ جب اس نے اس کا ترجمہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس میں مخاطب کرنے والے نے خود لکھا ہے، میں خود مکہ کا مالک جس نے اسے اس وقت بنایا جب میں نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور اس کے دونوں طرف 7 فرشتوں کو کھڑا کیا۔ یہ فرشتے تب تک اس کی حفاظت کریں گے جب تک اس کے پہاڑ باقی رہیں گے۔ یہاں کا دودھ اور پانی یہاں کے رہنے والوں کے لیے برکت ہے۔ میں مکہ کا مالک اللہ ہوں۔ خانہ کعبہ کے اس خزانے کے بارے میں ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حبشی خانہ کعبہ کو توڑ دے گا اور وہ خانہ کعبہ کی سرزمین کے نیچے چھپے خزانے کو نکالے گا، اور اس حبشی کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی ہوں گی۔ سبز پتھروں کی تحریر کے علاوہ مقام ابراہیم کے قریب بھی ایک تحریر ملی تھی جس پر لکھا تھا، یہاں 3 اطراف سے رزق آتا ہے۔ ایک تحریر میں لکھا تھا، جو نیکی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے، اس جیسا بننا چاہیں گے، اور جو رسوائی کرے گا وہ شرمندگی اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے۔ جب اہل قریش کو مکمل تسلی ہو گئی
تو کعبہ کی تعمیر نو کا کام شروع ہوا۔ جوش و خروش اور محنت کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ تعمیر کے دوران ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ ڈیورنگ ریکنسٹرکشن ایک شخص ابو وہب جو بطور میسن معمار کے طور پر کام کر رہے تھے، انہوں نے بار بار یہ آبزرو کیا کہ تعمیر کے دوران کچھ پتھر دیوار میں فٹ نہیں بیٹھتے۔ جب انہیں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ اینٹ یا پتھر دیوار سے نکل کر گر جاتا ہے یا دیوار میں فٹ نہیں آتا۔ ایسا بار بار ہوا، جس نے اہل قریش کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخرکار اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ تو وہ سب اس نتیجے پر پہنچے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حرام کمائی سے نہ ہوگی، نہ ناچ گانے والے کی کمائی اس میں لگائی جائے گی، اور نہ سود اور جوے کا پیسہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف ہوگا۔ صرف وہ پیسہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں خرچ ہوگا جو جائز اور حلال کمائی سے حاصل کردہ ہوگا۔ خانہ کعبہ کی اس تعمیر میں دیگر نوجوانوں کے ساتھ ساتھ حضرت محمد علیہ السلام نے بھی پتھر اٹھانے میں حصہ لیا۔ آپ علیہ السلام بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر پتھر اٹھاتے، اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے۔ سب نوجوانوں نے پتھر اٹھانے کے لیے اپنے تہبند اتار لیے اور کندھوں پر رکھ لیے۔ اپنے چچا عباس کے کہنے پر آپ علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن غیب سے آواز آئی، تہبند باندھ لیجئے۔ آپ علیہ السلام اتنے باحیا تھے کہ شرم کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آئے تو فوراً اپنی چادر اٹھائی اور تہبند باندھ لی اور فرمایا، مجھے ننگے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ اہل قریش نے بڑے منظم طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ولید بن مغیرہ مخزومی نے مشورہ دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حلال رزق سے کرو، پھر اس خرچے کو 4 حصوں میں تقسیم کرو۔ اس کے بعد بیت اللہ کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کرو، پھر ہر سائڈ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کرو، پھر اس میں ہر قبیلہ کے لیے ایک حصہ فرض کر لے، یعنی بیت اللہ کی تعمیر کے ایک حصے کی ذمہ داری ایک قبیلے پر ڈال دی گئی۔ ہر قبیلہ اس بات میں محتاط رہے کہ دھوکہ دہی، چھینا جھپٹی یا قطع رحمی، عہد چکنی یا خیانت سے حاصل کی ہوئی رقم سے خانہ کعبہ کی کنسٹرکشن کا میٹیریل نہ خریدا جائے۔ جب یہ سب احتیاط کر چکو تو اپنے درمیان بیت اللہ کے صحن میں بیٹھ کر قرآن اندازی کر لو۔ کوئی تنازع یا لڑائی جھگڑا نہ کرو، نہ ہی زیادہ رغبت کرو، بلکہ ہر حصہ دار تم میں سے اپنے حصے پر صابر رہے۔ اس کے بعد اپنے کام کرنے والوں کو بلا لو۔ قریش نے جب مغیرہ کی بات غور سے سنی تو وہ اس فیصلے پر راضی ہو گئے، لہٰذا وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں لگ گئے، اور انہوں نے ایسے ہی کیا جیسا اس نے ان کو بتایا تھا۔ اہل قریش نے بڑی محنت اور محبت سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ کوئی قبیلہ گارا لے کر آتا، کوئی پتھر، کوئی لکڑی، سب جان پہچانی سے کام کر رہے تھے۔ ایک رومی انجینئر بلقوم ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں حتیم کا حصہ خانہ کعبہ سے باہر رکھ دیا گیا، اور وہ آج تک باہر ہی ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو چکی تو حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا وقت آیا، جس پر تنازع شروع ہو گیا۔ عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، ہر قبیلہ اس بات پر حسد کرتا تھا اور رغبت رکھتا تھا کہ وہ حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرے۔ حجر اسود کو اس کی جگہ لگانا ایک اعزاز تھا، اور کوئی قبیلہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کے علاوہ کسی اور کو ملے۔ اس معاملے میں سخت تلخ کلامی شروع ہو گئی، قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی۔ اس وقت مکہ کے ایک سردار عبدالدار نے خون کا ایک پیالہ لا کر مکہ کے درمیان میں رکھ دیا، اور قبیلہ کے تمام افراد نے اس پیالے میں اپنے ہاتھ ڈالے اور اپنے ہاتھوں پر خون مل لیا، اور عہد کیا کہ ہم مرتے دم تک حجر اسود کے لیے لڑیں گے، اور پھر اس پیالے کو نقطۂ دم خون چاٹنے والا پیالہ کا نام بھی دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد مکہ کے ایک ضعیف شخص نے مشورہ دیا کہ لڑو نہیں، حرم میں بیٹھ جاؤ، اور دیکھو کل صبح جو شخص حرم کعبہ میں سب سے پہلے انٹر ہوگا وہ ایک نیک شخص ہوگا، اور اس جھگڑے کا فیصلہ تم ان سے کروا لینا۔ اگلی صبح سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور تمام قبیلے کے لوگ جو حرم میں چھپ کر بیٹھے تھے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ محمد علیہ السلام صادق اور امین ہیں، یہ شریف النفس ہیں، ہمیں ان کے فیصلے پر پورا یقین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فیصلہ کیا جس کو سب نے تسلیم کیا،
اور یوں یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 35 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی۔ اس چادر کے درمیان میں اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا، پھر تمام قبیلوں نے اس چادر کے کونوں کو اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح تمام قبیلے حجر اسود کی تنصیب میں برابر کے شریک ہو گئے اور یہ تنازع احسن طریقے سے نپٹ گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ رہے تھے تو دور کھڑا ایک بوڑھا شخص یہ سب دیکھ رہا تھا۔ حلیے سے وہ نجد کا رہنے والا لگتا تھا۔ وہ بوڑھا لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ اہل قریش جو شرف اور دنائی رکھنے والی ایک بڑی قوم ہے، اس نے ایک ایسے شخص سے اپنا فیصلہ کرایا ہے جو عمر اور دولت دونوں میں ان سے کم ہے۔ یہ لوگ ان کے سامنے یعنی محمد علیہ السلام کے سامنے ایسے ہاتھ باندھے عزت اور احترام سے کھڑے ہیں جیسے یہ اس شخص کے غلام ہیں۔ تم دیکھنا ایک دن یہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بعد میں نبی علیہ السلام نے بتایا وہ بوڑھا شخص ابلیس تھا۔ یہ تھا خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا واقعہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے درمیان ہونے والے بڑے اختلاف کو حکمت اور انصاف سے حل کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتحاد، صبر اور عدل ہی ہر معاشرے کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جانیں گے بعثت کی نشانیاں۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اسٹے بلیسڈ۔